إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی محبت و احترام قابل تقریم میرے مجبور مسلمان بھائی اور دوستوں بزرگوں، الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ رب العزت نے ہم سب کو انسان بنا کر 18,000 مخلوقات کو ہمارا خالق بنایا۔ دنیا میں جتنے چرند پرند خرید ہیں یہ تمام کی تمام یہ ہماری ہی خدمت کے لیے اللہ نے دنیا میں ان کو وجود بخشا۔ حتیٰ کہ جو زہریلے قسم کے جانور ہیں، جو نقصان دہ جانور ہیں، وہ بھی انسان کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ اور حضرت انسان کو ایک مقصد دے کر بھیجا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان کو جو میں نے دنیا میں بھیجا ہے، انسان کو پیدا کر کے دنیا میں اسے وجود بخشا ہے، اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے اپنی عبادت۔ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کس قدر میری فرمان برداری کرتا ہے اور میرے احکامات پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور کس قدر اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی میں زندگی صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کس قدر وہ بدبخت بندہ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالتا ہے اور اپنی خواہشات پر چلنے والا ہوتا ہے۔ ان دونوں بندوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے میرے اور آپ کے محبوب اللہ نے ہم سب کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج انسان کے آنے کا مقصد کچھ اور طریقے سے سامنے آ رہا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں
और किस्म के ख्यालात आ रहे हैं। लोग मकसद को छोड़कर किसी और तरफ चलने लग गए हैं। दुनिया में अल्लाह ने भेजा एक मकसद देकर, एक मंजिल देकर कि ये बंदा मेरी इबादत करेगा और मेरी जन्नत की तरफ जाने वाला होगा, और उसके रास्ते में कुछ कुछ ज़रूरतें उसको दे दी कि ये आपकी ज़रूरतें हैं, ये ज़रूरत अदर ज़रूरत है, असल मकसद की तरफ आपने देखना है। दुनिया में कारोबार है, माइशत है, तिजारत है, पैसे कमाना, बाल बच्चे और माल महल्ले और ये दीगर जितनी चीज़ें हैं ये ज़रूरत है। आज हज़रत इंसान मकसद से हटकर ज़रूरत की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे है और अपने फायदे से हटकर असबाब की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे है कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं कामयाब कहलाऊंगा, मेरे पास गाड़ी होगी तो लोगों की नज़र में मेरी इज्जत होगी। नहीं मेरे अज़ीज़ों, असल चीज़ जो मकसद है हमारा वो आखिरत है। जो बंदा आखिरत की तैयारी में अपनी ज़िंदगी को बसर करने लगता है, जो बंदा आखिरत की तैयारी और अपने अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी सर्व करने की कोशिश करता है, जो बंदा अपना मकसद सिर्फ और सिर्फ ये बनाता है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, तो अल्लाह की कसम, अल्लाह दुनिया की तमाम ज़रूरतों को उसके कदमों में लाकर डाल देते हैं। खेतियाँ सरसब्ज़ हैं, खेतियाँ सरसब्ज़ हैं कि फ़िज़ा के वास्ते, चाँद और सूरज और सितारे हैं तुम्हारे वास्ते, सारा जहां तेरे लिए, सारा जहां तेरे लिए, तू है खुदा के वास्ते, रब ने किया पैदा तुझे अपनी इबादत के वास्ते। तो जितनी चीजें दुनिया में हैं, खेतियां सरसब्ज़ हैं, ये हमारी ग़िज़ा के लिए, हमारी खिदमत के लिए, और चांद और सूरज, सितारे, सैयारे, आसमान, ज़मीन, ये सारे फलकोस पहाड़, ये सब हमारी खिदमत के लिए अल्लाह ने दुनिया में बनाए हैं। और सारा जहां तेरे लिए, तुम्हें खुदा के वास्ते, पूरी दुनिया हमारी है और पूरी दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं हमारी हैं, लेकिन हम किसके हैं मेरे अज़ीज़ों? हम अल्लाह के हैं। रब ने किया पैदा तुझे अपनी इबादत के वास्ते। रब ने हमें पैदा किया सिर्फ और सिर्फ एक मकसद देकर, सिर्फ और सिर्फ एक मंजिल देकर, सिर्फ और सिर्फ एक ठिकाने की तरफ हिदायत करके कि हमारा मकसद, हमारी मंजिल, हमारा ठिकाना क्या है? अल्लाह की रज़ा हो जाना। दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस वक्त मुसलमान बैठे हैं। दुनिया में जो बंदा, कोई बड़ा बंदा उसको बुलाए अपने यहाँ दावत के लिए, जैसे आज अगर किसी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से खत मिल जाए कि कल बरोज़ हफ्ता सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आप शाही महल में मेहमान हैं, तो हर बंदे अक्लमंद सलीमुल फितर आदमी यही सोचता है कि मैं अपने कपड़े अच्छे बना लूं और तमाम चीज़ें अच्छी तरह बना संवार कर मैं बादशाह के दरबार में जाऊं ताकि कोई बेअदबी से ना हो जाए और मेरे कपड़े अच्छे हों, मैं साफ सुथरा हूँ। इसके अलावा वहाँ जाकर मैं किसी ऐसे काम में मशगूल न हो जाऊँ कि जिसकी वजह से बादशाह सलामत नाराज हो। तो मेरे अज़ीज़ों, दुनिया में सबसे बेहतरीन और पाकीज़ा जगह और दुनिया में सबसे कीमती जगह वो है मस्जिद, और मस्जिद में आका वही है जिसे अल्लाह बुलाते हैं। हम सबको अल्लाह ने बुलाया और हम यहाँ आए, लेकिन आज तक हमने इसका ख्याल नहीं रखा कि हम किसके मेहमान यहाँ आए हैं, किसके यहाँ हम मेहमान बुलाए गए हैं। एक दुनिया के बादशाह की हैसियत 2 टके की है, वो जब बुलाता है तो फिर हम हर तरह से बना सवार के जाते हैं, बन सवार के निकलते हैं और खूबसूरत कपड़े पहनते हैं। एक तरफ बादशाहों के बादशाह आलिमुल गैब व शहादा हय्युल क़य्यूम, ये आलिमुल गैब व शहादा ज़ात जो अंदर और बाहर, जो खुफिया और आलानिया, जो तमाम राज़ों और दीन से वाकिफ़ है, वो रब जब हमें बुलाता है तो हम किस हैसियत में आते हैं ये हमें खुद अंदाज़ा है। तो इस वास्ते मेरे अज़ीज़ों, आज इसी मौजू से मुताल्लिक़
مطابق چند ایک باتیں اور گزارشات آپ کی خدمت میں گوش گزار کر کے مجلس ختم کریں گے۔ رب العزت ان تمام چیزوں پر ہم سب کو دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں کو سینے سے لگا کر اپنی آنے والی زندگی میں ان باتوں پر بھرپور طریقے سے عمل کرنے والا بنائے۔ دیکھیں بزرگوں نے لکھا ہے کہ حلال مال اور حرام مال میں کچھ فرق ہے۔ آج ایک فطری بات ہے، نیکیوں کے لیے ہر بندے کا دل نیکیوں میں نہیں لگتا۔ ہر بندے کی شکایت رہتی ہے کہ مولانا صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، عبادت میں دل نہیں لگ رہا، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا، روزہ رکھنے کو جی نہیں چاہ رہا، میرے بچے نافرمان ہیں، میرے گھر والے نافرمان ہیں، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ یہ بہت سارے اس قسم کے اٹھتے سوالات ہیں جو آپ حضرات کے سامنے ہیں، ان کا تذکرہ اس وقت کوئی ضروری نہیں اور وقت کی ضیاع کا ذریعہ ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حلال مال کا ایک لقمہ یہ عبادت میں جی لگنے کا ذریعہ ہے، اولاد کی فرمانبرداری کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں قسم کی شکایتیں جو آج ہمیں مل رہی ہیں، ان تمام شکایتوں کے ازالے کے لیے واحد حل یہ ہے کہ ہماری روزی حلال ہو جائے، ہمارا مال حلال ہو جائے، ہمارا کھانا حلال ہو جائے، ہمارا پینا حلال ہو جائے۔ تو ان تمام چیزوں میں ہمیں خود بخود ہمارا دل بھی لگے گا، ہمارے بچے بھی فرمانبردار ہوں گے، ہمارے معاشرے میں ہماری عزت بھی بڑھے گی، ہماری عبادتیں بھی قبول کی جائیں گی اور ہماری دعائیں بھی فی الفور قبول کی جائیں گی۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں، لیکن کئی کی بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو شہید کیا ہے۔ تو وہ جب بادشاہ بنا تو لوگوں نے، ان کے وزراء نے کہا بادشاہ صاحب حجاج یہاں اس بستی میں کچھ ایسے بزرگ بھی ہیں کہ جو بھی دعا کرتے ہیں وہ فی الفور قبول کی جاتی ہے۔ حجاج عالم بھی تھے اور جاننے والے بھی تھے، دین سے واقف بھی تھے، تو انہوں نے حجاج سے کہا کہ اگر آپ ظلم کریں گے تو یہ آپ کے خلاف اگر اپنے لب کھولیں گے تو آپ کو تباہ ہو گئے۔ حجاج نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حجاج نے ان کو بطور مہمان بلایا اپنے پاس اور ان کو کہا کہ آپ میرے شاہی مہمان ہیں، آپ تشریف لائیں، میرے ہاں کھانا کھائیں۔ وہ سیدھے سادے مسلمان خوش ہو گئے کہ چلے حجاج نے دعوت کی ہے تو حاضری دے دیتے ہیں۔ وہ جب حجاج کے دربار میں آئے تو حجاج نے انہیں کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد اعلان کیا اب میں ان لوگوں کی بددعا سے خوف زدہ نہیں ہوں۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کیا بات ہے حجاج، آپ کس قدر اطمینان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی بددعا سے میں محفوظ ہوں، حالانکہ یہ مستجاب دعوات ہیں، ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو حجاج نے کہا کہ میں نے ان کو آج جو دعوت کھلائی ہے حرام کے پیسوں سے کھلایا ہے اور حرام کے لقمے ان کو کھلائے ہیں، اب یہ حرام کا کھانا کھا کر چاہے 1000 دفعہ میرے لیے بددعا کریں، ان کی بددعا قبول ہی نہیں ہوگی، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی تو بددعا ہو جا۔ تو اس واسطے میرے عزیزوں، ایک لقمہ حرام کا جب پیٹ میں جاتا ہے اس کے اثرات کس قدر ہوتے ہیں آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی والدہ سے شکایت کی کہ اماں جان میں نے اپنی پوری زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے پوری زندگی میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھایا اور ایک لقمہ بھی حرام کی طرف میں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، لیکن اب بھی اس کے باوجود اس قدر حرام سے بچنے کے باوجود میرا دل عبادت میں نہیں لگ رہا۔ آپ کو کوئی ایسا واقعہ یاد ہو کہ جس وقت میں ہوش میں نہ ہوں یا آپ کی پیٹ میں ہوں تو اس وقت آپ نے کوئی حرام کا لقمہ تو نہیں کھایا کہ جس کی نحوست سے آج میرا دل عبادت میں نہیں لگ رہا؟ تو والدہ نے کافی سوچ وچار کے بعد والدہ نے کہا ہاں بیٹا مجھے ایک واقعہ ایسا یاد ہے کہ جس وقت میں نے آپ میرے پیٹ میں تھے اس وقت میں اپنے گھر کے چھت پر چڑھی، وہاں ایک مرتبان رکھا ہوا تھا پڑوسی کی دیوار پر اور اس میں پنیر رکھے ہوئے تھے، پنیر کے دانے۔ ان پڑوسیوں کے پنیر کے دانوں سے میں نے 2 دانے بغیر اجازت کے کھا لیے، ہو سکتا ہے یہ وہی دانوں کا اثر ہو کہ بغیر اجازت کے میں نے کھا لیے اور آپ کا دل عبادت میں نہیں کرتا۔ حضرت
یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فوراً دوڑے، ہمسائے کے بیٹوں اور بیٹیوں سے معافی مانگی اور ان کا حق ادا کر دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا دل عبادت میں لگ گیا۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے واقعات ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ وہ جب عبادت میں لگتے تھے تو ایسے لگتے تھے کہ حرام ایک صحابی کے باپ اور ان کی زمین پر بارش نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے خاص اپنی زمین کے لیے جا کر اپنی زمین کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کی اور نماز میں کھڑے ہو کر دعا کی، اے اللہ بارش برسا دے، کام سانی ہے، پریشانی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ صرف اسی کی زمین پر اور چھوٹے سے ٹکڑے پر بادل آئے، باقی کہیں بھی بادل نہیں، بادل آئے اور پانی برسا اور ان کی زمین سیراب ہوئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف حلال لقمے کی برکت ہے اور حلال کھانے کی برکت ہے۔ آج بھی اگر ہم حلال کھانے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہماری ہر دعا قبول ہو۔ آج ہم روتے پھرتے ہیں، بزرگ ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، ہر بندہ اس بات سے شکایت کرتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کیسے قبول ہوں جب آپ اور ہمارے پیٹ میں حلال کا لقمہ ہی نہیں جا رہا؟ ایک وہ لقمہ ہے جو پکا یقین ہے کہ بھائی باقی یہ حرام ہے، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک ایسا لقمہ کہ جو مشتبہ ہو، جس میں بندے کو یقین نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام، اس کا کھانا بھی شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، یہ بیت المقدس اور قبۃ الصخرہ، یہ ایک جگہ ہے مسجد بیت المقدس میں، وہاں جو فلسطین میں ایک جگہ ہے قبۃ الصخرہ کے نام سے، وہاں عصر کے بعد وہاں جگہ خالی کرا دی جاتی ہے اور وہاں فرشتے، کہا جاتا ہے کہ یہاں رات کو فرشتے آ کر عبادت کرتے ہیں اور وہاں کوئی انسان نہیں رہتا، کوئی انسانوں کو نہیں چھوڑا جاتا۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی کونے میں وہاں چھپ گئے، لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا اور ان کو صخرہ سے سب کو نکال دیا۔ جب وہ باہر چلے گئے تو رات ہو گئی، رات کو جب فرشتے آئے عبادت کرنے کے لیے، فرشتوں نے آپس میں سرگوشی کی کہ یہاں بنی آدم یعنی انسان کی بو آ رہی ہے۔ ایک فرشتے نے کہا، دوسرے نے کہا یہ نا ایک بزرگ ہیں عابد ابراہیم بن ادھم، یہ ان کی بو ہے۔ تو ایک نے کہا کہ ہاں یہ وہی بندہ ہے کہ جس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں اور اس کی دعا اور استغفار روزانہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی آسمان پر جاتی ہے۔ دوسرے نے کہا ہاں پہلے جاتی تھی لیکن اب اس کی دعائیں ایک سال سے قبول نہیں ہو رہی اور اس کے استغفار ایک سال سے قبول نہیں کی جا رہی اور آسمان کی طرف جا ہی نہیں رہی۔ تو تیسرے نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ فلاں سال میں اس نے مکہ میں کسی دکان سے کھجوریں لی اور زمین پر 2 کھجوریں پڑی ہوئی تھی اور انہوں نے اس شبے میں وہ 2 کھجوریں اٹھا لی، انہوں نے کہا شاید یہ میری کھجوریں بھی ہیں، خریدی ہیں، ان میں سے یہ گری ہوں، تو انہوں نے اٹھا کر وہ کھا لی اور وہ مشتبہ مال وہ کھانے کے بعد سے لے کر آج تک اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی اور اس کے استغفار آسمان پر نہیں جا رہے۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے اور عجیب سی بے چینی ہو گئی اور فوراً مکہ روانہ ہو گئے۔ کہاں بیت المقدس اور کہاں مکہ؟ مکہ روانہ ہوئے اور اس دکاندار کے خاندان والوں سے معافی مانگی اور ان کے ورثاء سے اور ان کے ورثاء کو پیسے دے کر کہا کہ میں نے فلاں سال یہاں سے 2 کھجوریں اٹھائی تھی، وہ کھجوریں آپ کی تھی، عزرائیل نے مجھے معاف فرما دے۔ تو انہوں نے معافی مانگی، پھر بیت المقدس آ گئے، 3 کا شوق ہے۔ پھر بیت المقدس جب آئے تو پھر چپکے سے بیٹھ گئے، جب فرشتوں کی مجلس کی تو فرشتوں نے آپس میں سرگوشی کی کہ بنی آدم کی بو آ رہی ہے، تو کہا ہاں ابراہیم بن ادھم کی بو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی بندہ ہے جس کی دعائیں قبول نہیں کی جا رہی تھی لیکن اب ان کی دعائیں واپس آسمان پر جانی شروع ہو گئی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ پکی چکی تاریخ کی روایات ہیں، یہ محض کس سے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے اور مسلم بات ہے۔ صرف دعائیں قبول نہ کی جانے کی وجہ ہماری طرف وہ حرام مال کھانے کی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ آج معاشرے میں بدامنی ہے، آج معاشرے میں ایک نافرمانی کا ایک ناسور پیدا ہے، اپنے بچوں سے کس قدر پریشان ہیں، طلاق کی شرح میں کس قدر اضافہ ہے۔ آپ آئیں دارالفتہ میں بیٹھیں، آج کل کے معاشرے میں ماؤں کو چھوڑ کر 100 مسائل میں سے 90 مسئلے ایسے ہیں کہ میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے رشتے طلاق ہو گئے اور خاندان تباہ ہو گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم حرام مال سے بچتے نہیں۔ جہاں جی لگا، جہاں دل چاہا، جہاں موقع لگا، جس قدر ہاتھ لگا وہ چھوڑتے نہیں، اور جہاں بس نہیں چلا اور جہاں ہمت
نہیں ہوئی، جہاں وسعت نہیں ہے آگے، تو کہتے ہیں کہ جیسے اللہ راضی، جو مل گیا اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور جب نہیں ملا تو کہتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی۔ یہ دین نہیں ہے میرے عزیزو۔ اصل دین یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو، اپنے جہنم کو، یہ جہنم حلال کھا کے بھی بڑھ سکتا ہے، تو اس کو حرام کھلانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس واسطے میرے عزیزو اس پر سوچنے کی بات ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، آج جتنا کھاتے ہیں، جتنا پیتے ہیں، کس قدر مرض ہیں، اور ایسے ایسے مرض سامنے آ رہے ہیں کہ ان کا علاج تک نہیں ہے۔ آج سے 20 سال پہلے کی زندگی کو آپ دیکھیں، ان جیسے امراض کا نام و نشان نہیں تھا، آج ان جیسے امراض کا وجود کس قدر ہمارے معاشرے میں ناسور پیدا ہو چکا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ، آخری واقعہ، حرام مال سے بچنا اور حلال کھانے کی برکت، اس پر یہ واقعہ ذرا ذہن نشین کر لیجیے۔ یہ جب حلال روٹی بندہ جب کھاتا ہے، چاہے جس قدر کھائے، اس کو پھر ورزش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود پاکیزہ ہو کر وہ حلال اور ہضم ہو جاتا ہے، اور پاکیزہ ہو کر وہ عبادت میں دل لگتا ہے، اور پھر وہ بجائے نجاست بننے کے، بجائے غلاظت بننے کے، وہ جسم کے لیے طاقت اور فراوانی بنتی ہے۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اپنے استاد سے پڑھنے کے بعد جب مصر تشریف لے گئے، مکہ تشریف لے گئے، تو کئی زمانے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خط لکھا اپنے شاگرد کو کہ احمد، آپ کی بزرگی کے چرچے ہمارے مصر میں بھی آ گئے، آپ ایسا کریں کبھی زیارت کا موقع دے دیں اور ہمارے یہاں تشریف لے آئیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست لکھی کہ حضرت استاد میں انشاءاللہ فلاں تاریخ کو آپ کے یہاں پہنچ جاؤں گا۔ تو پہلے زمانے کے لوگ دین سے محبت کرنے والے تھے، آج بھی ہے الحمدللہ، لیکن آج وہ بلبلہ، وہ ذوق، وہ شوق، وہ جذبہ نہیں رہا۔ تو سارے لوگ، پتہ چلا کہ امام احمد آ رہے ہیں، سب لوگوں کو پتہ چلا، محلے والوں کو پتہ چلا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا شاگرد آ رہا ہے، جس نے مجھ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک چھوٹی کا علم حاصل کیا، اور وہ بزرگ بن کر اپنے معاشرے میں خدمت کر رہا ہے، فلاں تاریخ کو یہاں پہنچے گا۔ تو امام شافعی کے اعلان سے سب لوگوں کو پتہ چل گیا، مصر کے بادشاہ کو پتہ چل گیا، فوجی بھی آئے، امام شافعی بھی آئے، اور مصر کا بادشاہ بھی امام احمد کے استقبال کے لیے روڈ پر نکلے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو سب نے استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے آئے، تو رات کو کھانا کھایا، مختلف قسم کے کھانے بنائے گئے تھے، تو بہت سارے کھانے جب سامنے آئے تو امام احمد بن حنبل کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑے، اس قدر شوق اور ذوق سے کھانا کھایا کہ دسترخوان پر کچھ بھی نہیں بچایا، اور ایسے کھائے جیسے 7 دن کا بھوکا کھاتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے کہا کہ ابا جان، یہ تو اتنے بڑے بزرگ تھے، اور بزرگ اتنا زیادہ کھاتے نہیں ہیں، اتنا زیادہ یہ کیسے کھا رہے ہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تشویش ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا نہیں، گوارا نہیں کیا کہ پوچھوں۔ تو رات کو جب سونے کے لیے تشریف لے گئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قریب سرانے کے قریب امام شافعی کی بیٹیوں نے مسواک بھی رکھا، اور مسواک کے ساتھ ساتھ پانی لوٹا جو ہے پانی سے بھر کر رکھ دیا کہ تہجد کے لیے اٹھیں گے۔ عام مسلمان کا معمول اس زمانے میں تہجد قضا نہیں تھا، آج کے معاشرے میں فرض نمازیں قضا ہیں، تہجد قضا نہیں ہو سکتی، مسلمان سے تہجد قضا نہیں ہو سکتی میرے عزیزوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوئے، صبح اٹھے، لوٹا پانی کا جو بھرا ہوا رکھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بچوں نے کہا ابا جان، اتنے بڑے بزرگ انہوں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، جب وضو نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ تہجد کی نماز نہیں پڑھی، سوئے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد سے کہا، اے احمد کیا بات ہے، بدل نہیں ہو گیا؟ آپ تو اتنے بڑے بزرگ تھے، کیا ہوا آپ کو؟ رات کو کھانا بھی آپ نے بہت زیادہ کھایا، اور کھانے کے بعد آپ سوئے، جب ہم گھر چلے گئے آپ سوئے اور آپ نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، کیا بات ہے؟ آپ بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ذرا غور سے سن لیجیے، دل میں اس کو نقش کر لیجیے کہ حرام مال سے بچنے کے کتنے فائدے ہیں اور حلال مال کھانے کے کتنے فائدے ہیں۔ امام احمد نے فرمایا کہ میں نے جب دسترخوان پر دیکھا کہ اس کھانے پر اللہ کی رحمتیں اور انوارات برس رہی ہیں، حلال مال سے، یہ پاکیزہ مال سے یہ کھانے بنائے گئے ہیں، تو میں نے کہا احمد جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، ایسا نہ ہو
صفائی نہیں کرتا، وہ ہضم کے لیے محتاج نہیں ہوتا۔ امام احمد نے فرمایا میں نے اس شوق سے کھایا استاد جی کہ آئندہ زندگی میں مجھے حلال کی روزی میسر ہو کہ نہ ہو، آج تو باروں کی برکت۔ اور جب کھانا کھایا، حلال مال کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد عبادت میں جی لگتا ہے، اس کے بعد اللہ کی رضا کو طلب کرنے میں جی لگتا ہے۔ تو امام احمد نے فرمایا ابا جان استاد جی میں نے جب کھانا کھایا، جب چارپائی پر لیٹا سونے کی نیت سے مجھے نیند نہیں آئی، حلال کھایا تھا تو حلال کھانے کی وجہ سے قرآن کریم کی ایک آیت پر میں نے غور کرنا شروع کیا کہ اس آیت میں کتنے مسائل ہیں اور کون کون سے مسائل یہاں سے نکل رہے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں استاد جی اللہ کی قسم صبح کی اذان ہو گئی اور میں چارپائی پر لیٹے لیٹے ایک آیت سے 100 مسائل نکال کر اپنے ذہن میں حفظ کر چکا ہوں اور میں سویا نہیں ہوں۔ جب سویا نہیں ہوں تو مجھے وضو کی ضرورت پیش نہیں آئی، جب وضو نہیں کیا تو پانی ویسے قرض آتا ہوا ہے، تو پوری رات میں نہیں سویا اس حلال لقمے کی برکت سے، اور میں نے اس حلال لقمے کی برکت سے ایک آیت سے 100 مسائل کا استعمال کیا ہے، فقہ کے جو مسائل ہیں۔ تو اس واسطے میرے عزیزو آج بھی ہم کر سکتے ہیں حلال مال کو اپناؤ اور حرام مال سے اجتناب کرو۔ حلال مال قیامت میں سوال جواب کا ذریعہ ہوگا، حلال مال نہیں۔ جو بندہ حلال کھاتا ہے قیامت کے دن اس سے حلال مال کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں، پوچھ گچھ جو کی جائے گی وہ حرام مال کے بارے میں کی جائے گی۔ من انتهى نهرا فليس منا الراشي والمرتشي كلاهما في النار من غش فليس منا۔ چاہے وہ مال حرام چاہے وہ رشوت کے ذریعے سے کمایا ہو، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا چاہے کوئی بھی معاشرے میں ہو، کسی بھی معاشرے میں ہو، جتنا ہی دیندار ہی کیوں نہ ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہی کیوں نہ ہو، خدا کی قسم راتوں کو پوری رات عبادت میں لگا دے، لیکن اگر 1 روپیہ سود کماتا ہے تو سارا بیکار ہے۔ اگر پوری رات عبادت میں گزارتا ہے، پورا دن روزہ رکھتا ہے اور جہاد کرتا ہے، سب سے افضل عبادت، لیکن وہ لوگوں کے حقوق کی پامالی کرتا ہے اور ان کے مال کو طریقے سے لوٹتا ہے یا ان کو دھوکہ دے کر ان کا مال نکالتا ہے ان سے، تو ان کی ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس حرام مال کی وجہ سے جو پیٹ میں جا رہا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور حرام مال سے حد تک امکان بچنے کی کوشش کریں۔ حرام مال کی مختلف صورتیں ہیں، ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، دوران ڈیوٹی اگر ہم موبائل استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ گھر کا کام ہی کیوں نہ ہو تو موبائل استعمال کرنا منع ہے، اور یہ جتنا وقت ہم نے اس میں استعمال کیا وہ حرام ہے۔ آج بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ایسے لوگوں کو دکھا سکتا ہوں، ملوا سکتا ہوں۔ جامعہ دارالعلوم کراچی کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب اللہ زندگی میں برکت دے، ان کا یہ معمول ہے کہ انہوں نے اپنے دفتر میں، دارالعلوم کے دفتر میں اپنے ذاتی پیسوں سے قلم اور رجسٹر اور کاغذ وغیرہ لے کر رکھے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت یہ قلم اور کاغذ اپنے ذاتی پیسوں سے کیوں لیا ہے؟ تو کہنے لگے یہاں پر میرے پاس مختلف لوگ آتے ہیں، بعض دارالعلوم کے کام سے آتے ہیں، بعض لوگ میرے ذاتی کام سے آتے ہیں، میں نے اس نیت سے لیے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ میرے ذاتی کام سے آئے اور میں مدرسے کے قلم سے اس کے لیے لکھوں، قیامت کے دن یہ مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ قلم سے لکھنا کون سا سوچ نہیں سکتا بندہ، اس کے لیے بھی حضرات کا احتیاط ہے۔ حضرت کے ڈرائیور کا کہنا یہ ہے کہ حضرت کہیں جا رہے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوا حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ ڈرائیور یہاں سے آگے، شاہی نام ڈرائیور کا، کہتے یہاں سے آگے نوٹ کرنا کتنے کلومیٹر ہم چلیں گے، تو یہاں سے وہاں تک، تو کہتے میں نوٹ کرتا تھا، بعد میں پوچھتا حضرت کیا بات ہے آپ نے مجھے کہا فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک اس کو نوٹ کرنا، تو کہنے لگے کہ اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک میں نے جو آپ کو کہا کہ اس کو نوٹ کرنا اور کلومیٹر کا بتانا اور ڈیزل کا خرچہ مجھے بتانا، اس وجہ سے میں نے بتایا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک میں اپنے ذاتی کام کی وجہ سے آیا ہوں اور گاڑی دارالعلوم کی ہے، چندے کے پیسوں کی ہے، طلبہ کرام کا حق ہے، تو اس ڈیزل کے پیسے میں آپ کو دوں گا اور یہ آپ کی گاڑی میں ڈلوا دینا ہے۔ قیامت کے دن میں حساب کتاب نہیں دے سکتا۔ اس واسطے میرے عزیزوں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آخری جو ڈرنے کی بات میں آپ کو کہہ کر بیان ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے
انتقال کرتے ہیں دنیا میں، جو عقلمند نہیں ہوتے، بات نہیں کر سکتے، تو کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ قیامت کے دن ان بچوں میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان بچوں کو یہاں سے نکالو اور جہنم میں ڈالو، حالانکہ کوئی حساب کتاب مقرر نہیں ہے۔ بچے کہیں گے اے رب کریم، ہم نے کیا گناہ کیا؟ آپ نے دنیا سے ہمیں اس حالت میں اٹھایا تھا جس حالت میں ہم سے کوئی سوال جواب ہی نہیں، تو آج کون سی ایسی گناہ ہم سے سرزد ہو رہی کہ جس کی وجہ سے آپ ہمیں جنت سے نکال کر جہنم میں ڈال رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تمہارے خون میں حرام، تمہارے رگوں میں حرام خون دوڑ رہا ہے، تمہارے رگوں میں حرام خون دوڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے اوپر جنت حرام ہے، جہنم چلے جاؤ۔ تو وہ بچے کہتے ہیں اے اللہ کریم، اے رب کریم، حرام خون، حرام روزی ہم نے تو نہیں کمائی، ہمارے ماں باپ نے کمائی ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں روزی دی، ہماری والدہ نے ہمیں دودھ پلایا، اگر اس کے رگوں میں حرام خون کی وجہ سے دودھ جو پیدا ہوئی تو اس کو عذاب دیجیے نا، ہمیں کیوں عذاب دے رہے ہیں؟ تو اس وقت میرے عزیزوں ان بچوں کی بددعا قرآن کریم نے نقل کی ہے، ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اے رب کریم، ان والدین کو جو ہمارے اوپر ظلم کر کے ہمارا پیٹ انہوں نے حرام سے بھرا، اے رب کریم، ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، جو عذاب آپ ہمیں دے رہے ہیں اس سے ڈبل عذاب ان والدین کو دیجیے، وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر اپنی بڑی لعنت بھیج دیجیے تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کو حرام مال دلایا۔ اللہ رب العزت ہمیں حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال مال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام مال آج تک جو کھائے لوگوں کے حقوق پامال کیے اس سے توبہ کر کے لوگوں کے حقوق ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کی زندگی میں ایک ایک روپیہ، ایک ایک ذرہ ہمیں اللہ رب العزت حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حتیٰ کہ بزرگ اس طرح کے احتیاط فرماتے تھے، ایک بزرگ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ راستے میں جا رہے تھے، اتنی شدید گرمی، ان کے مریدین نے کہا حضرت اس درخت کے سائے میں جو آرام فرماتے ہیں، تو کہنے لگا درخت کسی اور کا ہے، اگر میں سائے میں آرام کروں گا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مجھ سے اس سائے کے بارے میں پوچھ گچھ ہو کہ اے فلانی کہ تم نے فلان کے درخت کے سائے میں بغیر اس کی اجازت کے آرام کیا تھا۔ آج ہم اس قدر ہماری ایمانی کیفیت ہے، اس کا آپ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا